अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी और वो है जाफर एक्सप्रेस के बाद तमाम तर मुखवी बाजियाब हो चुके हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारे आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, इस हवाले से आज आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताऊंगा कि हुकूमत की तरफ से और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये फैसला किया गया है कि दहशत गर्दों के खात्मे और किला कमा के लिए बाकायदा एक ऑपरेशन, फुल फ्लैज ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। ये कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, क्या सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ही ऑपरेशन होगा या बलूचिस्तान से बाहर भी ये ऑपरेशन इसको जारी रखा जाएगा, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे इस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी इत्तफाक राय का फैसला किया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि इस सियासी इत्तफाक राय में और जो फैसला साजी होगी ऑपरेशन के हवाले से उसमें पीटीआई को शामिल नहीं किया जाएगा। माइनस पीटीआई आगे क्या होने जा रहा है, तफसीलन इस हवाले से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज खिताब किया और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और पीटीआई की तरफ से जो इसका जवाब दिया गया, उससे आगे पॉलिटिकल सिनारियो क्या बनने जा रहा है, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का ये तो हो गया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद तमाम तर जो मुखवी थे उनको भी बाजियाब करा लिया गया है। ताहम अभी तक ये ना ही सिक्योरिटी इदारों की तरफ से और ना ही हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि जो जाँ बहक होने वाले हैं या जो शहीद होने वाले तमाम तर मुसाफिर वो कितने हैं। गो के ISPR की तरफ से ये बताया गया है कि 21 लोग शहीद हुए थे। उस पर अभी तक कोई मजीद जो रिकॉर्ड है या मजीद ये तफसीलात और इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैंने आज अपने दिन के जो वीलॉग था उसमें भी ये इस हवाले से बात की थी और सवाल उठाया था कि टोटल कितने हैं, क्योंकि जो कल ये बताया गया था, जो ऑपरेशन किया गया और उसके बाद तमाम तर मुखवियों को बाजियाब कराया गया था, तो उसके बाद ये भी कहा गया था कि ऑपरेशन क्लीन अप भी होगा, यानी जो लोग अपनी जान बचा के भागे थे इर्द गिर्द के या आसपास के एरियाज में उनको भी ढूंढा जाएगा और उसके साथ साथ बाकी तमाम तर तलाशी वो ली जाएगी और उसके बाद ही ये डिटरमिन किया जाएगा कि ओवरऑल जो जाँ बहक होने वाले हैं या जो शहीद होने वाले मुसाफिर हैं उनकी तादाद कितनी है। ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज जो दिन था उसमें वो पार्लिमान के अंदर एक मुतफ़िका तौर के ऊपर करारदाद मंजूर कराने के हवाले से हो या जो सियासी जमातों की तरफ से और जो सियासी कायदीन हैं उनकी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जो खिताब हैं वो हों, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा था बलूचिस्तान का, ये एक तरफ तमाम तर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रही, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी ये कोशिश थी कि आगे का लाहे अमल पता कर सकूं कि आगे हुकूमत पाकिस्तान ये करने क्या जा रही है, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो। 400 साढ़े 400 जो मुसाफिर हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारान भी हों, वो उनको मुखवी किया जाए और उनमें से दर्जनों के हिसाब से जो कि अभी तक जो ऑफिशियली जो हकायक आए हैं या जो रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक शहीद कर दिया गया हो, और उसके बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान कोई उसका रद्द अमल नहीं देगी। ये मुमकिन ही नहीं है। इस वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं ये इस हवाले से मालूमात हासिल कर सकूं कि क्या आगे प्लान क्या बनने जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से वो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आपको याद होगा कि जब ये APS के ऊपर सानिया APS हुआ था 2014 में, जब ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया था, तो उसके बाद पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी और मुत्तहिद होने के बाद ये फैसला किया गया था कि दहशतगर्दी का पाकिस्तान से किला कमा करना है और इस हवाले से बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसमें पूरी सियासी तौर के ऊपर इत्तफाक राय पैदा किया गया था। इवन इमरान खान जो कि उन दिनों पार्लियामेंट के बाहर डी चौक के ऊपर धरना दे रहे थे, उस टाइम उनकी ही PTI की ही हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन धरना और ये सारा कुछ उनको मौखर करके एक सियासी तौर के ऊपर इत्तफाक राय और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ नेशनल इलेक्शन प्लान जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसने बनाया था, और नेशनल इलेक्शन प्लान के जरिए जो दीगर जो नुकात थे वो तो एक तरफ थे, लेकिन उसके साथ साथ यही जो एक ऑपरेशन जारी करने का था वो किया गया और बाकायदा पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जो एक लहर चल रही थी उसका खात्मा हुआ था और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक सुकून और अमन कायम हो गया था। लेकिन अब दोबारा से ये जो एक बड़ा सानिया हुआ है, ये एक पेश खैमा है कि पाकिस्तान में एक और बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि इस टाइम दोनों मगरबी बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, दोनों जो फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं खासतौर के ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो BLA के दहशतगर्द हों, वो भी चुन के सिविलियंस को छोड़ रहे हैं,
باقی جو صوبوں کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، چن چن کے پنجابیوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرم فورسز کے لوگ ہیں، اہلکاران ہیں، ان کو چن چن کے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ وہ کیا جا رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے لوگ ہیں ان کو ہی شہید کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ریاست پاکستان ہے اپنا رد عمل نہ دے اور دہشت گردی کا ایک بار پھر سے ایک فل فلیج آپریشن شروع نہ کیا جائے۔ اس پہ میں نے مختلف اپنے جو حکومتی ذرائع ہیں ان سے پوچھا ہے اور ان سے یہ معلومات لینے کی کوشش کی ہے کہ آگے حکومت پاکستان کی طرف سے اور ریاست پاکستان کی طرف سے یہ آگے کیا لاہ عمل بنایا جا رہا ہے۔ تو ذرائع میرے کچھ حکومتی ذرائع یہ انہوں نے کنفرم کیا اس حوالے سے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان کوئی ایک بڑا آپریشن لانچ کر سکتا ہے، جس طرح 2014 کے بعد کیا گیا تھا دہشت گردی کے قلعہ کما کرنے کے لیے۔ اسی طرح کا بلوچستان میں ایک آپریشن شروع کیا جانے کے حوالے سے باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے چند دنوں میں یہ بھی نہیں کہ کوئی تاخیر ہوگی اس میں، بہت جلدی اس حوالے سے جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے یہ ایک آپریشن کیا جائے گا۔ صرف میں نے پھر ذرائع سے یہ پوچھا کہ جس طرح آج دفتر خارجہ کے ترجمان انہوں نے بھی اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ کھل کے یہ کہا ہے کہ یہ جو تانے بانے تھے اس حملے کے، تمام تر جو دہشت گرد تھے وہ اپنی انسٹرکشنز ہوں یا تمام تر جو ٹیلی فون کالز تھی وہ ان کے جو افغانستان میں بیٹھے ماسٹر مائنڈ تھے اس سے ہی انسٹرکشن لے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ آپریشن صرف بلوچستان کی حد تک اور بلوچستان کے اندر ہی ہوگا یا جو بلوچستان سے باہر اور افغانستان میں بھی وہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے صرف بلوچستان میں نہیں ہوگا بلکہ بیرون ملک بھی، اور آبویسلی جو میرے ذرائع سے جن سے بات ہوئی وہ یہ انہوں نے نام لے کے تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور اندیہ دیا اس حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ آپریشن صرف بلوچستان کے اندر نہیں ہوگا بلکہ پاکستان سے باہر، یعنی جو کل DGISPR نے بتایا کہ افغانستان کے اندر سے تانے بانے مل رہے ہیں، اسی طرح جو دفتر خارجہ کی طرف سے غیر معمولی طور کے اوپر بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر سے یہ تمام تر جو ہے وہ رنگ لیڈر اس کا وہ بیٹھا تھا یا ماسٹر مائنڈ وہی سارا کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن افغانستان تک بڑھایا جائے گا اور افغانستان میں بھی اس حوالے سے ٹارگٹ کیا جائے گا وہ تمام تر جو ماسٹر مائنڈز ہیں یا جو BLA کے تمام کیمپس ہوں یا گروپس ہوں جو کہ افغانستان سے بیٹھ کے یہ ساری منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک جو نئی معلومات ہیں اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ بہت جلد اس حوالے سے کوئی آپریشن اور اس حوالے سے وہ کیا جا سکتا ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور دہشت گردی کا ایک بار پھر سے 2014 کی طرح قوم کو متحد ہو کے یہ فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک انفارمیشن ہے کہ بہت جلدی ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس آپریشن کرنے کے بعد کیا پاکستان میں امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس پہ کچھ میری مختلف جو ذرائع ہیں سیکیورٹی ذرائع سے بھی بات ہوئی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اوبویسلی اس کا کوئی جو ایک جواب تو آ سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ دہشت گردوں کو یہاں بلوچستان سے یا پھر ایون جو خیبر پختونخوا اور فاٹا جو سابق فاٹا تھا اس کے ریجن سے آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جو کہ ناکام بنا دیا گیا ہے، تو اس کا ایک رد عمل کے طور کے اوپر آ سکتا ہے اور پاکستان میں ایک بار پھر سے کچھ عرصے تک دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ان دہشت گردوں کو اس طرح فریلی آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا اور ان کے خلاف آپریشن ہوگا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی آپریشن ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہوگا، اس میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا جو پولیٹیکل کنسنسس ہم نے دیکھا تھا کہ 2014 میں ایک سیاسی طور کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا، کیا اس حوالے سے کوئی دوبارہ سے پولیٹیکل کنسنسس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر کے اور کیا ان کو متحدہ طور کے اوپر یہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آرمڈ فورسز اور ان کا ساتھ اور شانہ بشانہ مل کے یہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے، اب بھی کوئی اس طرح کا وہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس پہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل اس حوالے سے باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے اور تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ لاہ عمل تیار کیا جائے گا اور ان کی باقاعدہ منظوری کے ساتھ اور ان کی سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ہی گراؤنڈ کے اوپر ہمیشہ سے ورکرز ہوں یا اس کے حوالے سے سپورٹ ہوتی ہے، تو ان کی جو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد ہی یہ آپریشن
جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. لیکن اس پہ پھر میں نے ذرائع سے یہ بھی پوچھا کہ جو پی ٹی آئی کا اگر ہم دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں سے جس طرح سے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر رہا رویہ، ایون عمران خان کا جو سوشل میڈیا کے اوپر رویہ رہا، جس طرح سے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا بجائے اس کے کہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں اور یہ جو حملہ تھا ان کو کنڈیم کرتے، ان کی مذمت کرتے. عمران خان کے اپنے ٹویٹ میں اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو نون اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے یہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر سوال اٹھایا گیا. کیا یہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس پہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مائنس کر کے یہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے گا اور آپریشن کے حوالے سے تمام تر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے گا. اس کی جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی اگر دیکھا جائے جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر ہوئی اس میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے جو رویہ تھا، عمران خان کو جو جس طرح سے دفاع کیا جاتا رہا بجائے اس کے کہ عمران خان کی طرف سے جو بھی ایک پچھلے 3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا کے اوپر جو رویہ رہا اس کے باوجود بھی آج بھی اپالوجیٹک نظر نہیں آئی. تو اس سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے باقی تمام سیاسی جماعتوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے بلوچستان میں خاص طور پہ جو پختون علاقے ہیں اور پختون ایریاز ہیں وہاں سے بہت زیادہ حد تک جو گراؤنڈ کے اوپر ایک تو ورکرز اور سپورٹرز ہیں اور ان کے اپنے سٹیکس ہیں وہاں پہ. ایون مولانا فضل الرحمان خود بھی جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ بلوچستان سے ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کی جو حمایت ہے وہ حاصل کی جائے گی. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جو بٹھا کے یہ اس حوالے سے وہ کیا جائے گا. اس پہ میں نے پھر ذرائع سے یہ پوچھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان سے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے کوئی رابطہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو اس پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گو کہ مولانا فضل الرحمان سے ابھی کوئی رابطہ آفیشلی اس حوالے سے نہیں کیا گیا، لیکن جو کوئی ان آفیشلی یا جو پس پردہ کچھ اس طرح کی جو بات چیت ہوئی ہے اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی بالکل یہ اس حوالے سے جو دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے یہ اس حکومت کے اور جو باقی سیاسی جو ایک اتحاد بنے گا اس کا وہ ساتھ دیں گے بجائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کا جو ایک سٹینس ہے اس کا ساتھ دیں. اس لیے جو پی ٹی آئی کے بغیر مولانا فضل الرحمان ہوں یا باقی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہوں، ایون نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں ان کو ملا کے یہ اس حوالے سے ایک پولیٹیکل کنسنسس حاصل کیا جائے گا اور اتفاق رائے حاصل کرنے کے بعد ہی یہ جو نیا آپریشن ہے یہ شروع کیا جائے گا. اور اس حوالے سے پھر مختلف میں نے اس حوالے سے جو کل آپریشن ہوا یا اس سے پہلے جو بی ایل اے کی طرف سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، مختلف جو بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں، کچھ سیکیورٹی ایکسپرٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحافیوں سے بھی بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو ایک اتنی بڑی جو بی ایل اے کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے، کیا یہ ان کی صلاحیت ہے، کیا ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ 450 لوگوں کے جو مسافر ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک ٹرین کو ہائی جیک کر لینا اور پھر اس کے بعد یہ جس طرح سے جدید اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ایکوپمنٹ تھا اور جس طرح سے یہ کوریج کی گئی ان کی طرف سے وہ ہو، یا پھر ان 450 جو مغوی تھے مسافر ان کو رکھنے کے لیے پھر ان کے لیے جو باقی انتظامات تھے، کیا یہ ان کی کیپیسٹی ہے اتنے، کیونکہ اس کے لیے آبویسلی ریسورسز بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، باقی تمام تر انتظامات بھی چاہیے. تو اس پہ ذرائع جو مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی بلوچستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حقیقت پسندانہ طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جو بی ایل اے کی کیپیسٹی ہے وہ وہی ہے، بسوں سے لوگوں کو اتار کے 2-2 4-4 6-6 جو پنجاب کے جو ٹریول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مار دینا اور پھر فوری طور کے اوپر بھاگ دینا، اس حد تک تو ان کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ایک آپریشن کیا گیا ہے جو بی ایل اے کی طرف سے، اس میں گو کہ دیگر بھی جو شدت پسند تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی مالی طور کے اوپر دیکھا جائے، ریسورسز کے حوالے سے دیکھا جائے، اسلحے کے حوالے سے دیکھا جائے، پلاننگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بی ایل اے کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی. آج کے دن تک بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی باہر سے کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ فلی سپورٹ کر رہی ہے، منصوبہ بندی کے حوالے سے بھی، پیسے کے حوالے سے بھی، جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ خاص طور پہ جو گوادر بندرگاہ ہے وہ آپریشنل ہو سکے، کیونکہ اس سے ان کے جو کاروبار ہے یا ان کا جو ایک سینٹر آف جو اٹریکشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اب اگر اس کو ہم لاجیکلی دیکھا جائے یا اس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ جو گوادر کی بندرگاہ ہے
اس سے افیکٹ کون سا ہوگا. تو اس پہ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس سے دو ایسی بندرگاہیں ہیں جو کہ افیکٹ ہو سکتی ہیں، ایک یو اے کی اور دوسری جو ہے وہ ایران کی ہے. لیکن اس حوالے سے جو اب یہ کوئی حکومت کے پاس کوئی اس طرح کی شواہد یا وہ نہیں ہے کہ اس کے بنیاد کے اوپر انیشیٹ کیا جا سکے. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک بڑی اہم جو تقریر کی گئی ہے، اس پہ میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا کہ جو انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں اس سے کیا اخذ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج بلوچستان دورہ کیا اور وہاں پہ جو انہوں نے خطاب کیا ہے اس سے کیا اخذ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ، جتنے بھی میرے لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بی ایل اے کی اپنی اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کوئی آپریشن کرے، پوری ٹرین کو ہائی جیک کر کے 450 لوگوں کو مغوی کر سکے. تو یہ ایک جو دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جو کہا گیا کہ یہ افغانستان سے سارا کچھ ہو رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان الون جو ہے وہ اٹ سیلف وہ اتنی کوئی بڑے لیول کے اوپر ان کی کوئی سہولت کاری کر سکتا ہے. اس کے پیچھے طاقتیں کچھ اور ہیں، کیونکہ اگر بی ایل اے کے کچھ جو دہشت گرد تھے ان کی طرف سے جو ویڈیو پیغامات آئے جس میں انہوں نے چائنا کو دھمکی دی ہے اور شی جن پنگ کو جو چائنیز صدر ہیں اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بلوچستان سے فی الفور نکل جائیں، گوادر بندرگاہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بگر گیم اور بڑی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں. وہ کون ہے اس حوالے سے یہ شاید حکومت پاکستان وہ کوئی کر رہی ہو. تاہم اس حوالے سے جو باقی ایک گراؤنڈ کے اوپر ان کو سپورٹ ہے یا انٹیلیجنس جو شیئرنگ یا انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ جو ٹرین پہ جتنے بھی مسافر جا رہے ہیں یہ بغیر کسی انٹیلیجنس یا انفارمیشن کی بنیاد کے یہ اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گراؤنڈ کے اوپر بھی کوئی انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو پتہ چلا ہے کہ فلاں بس کے اوپر اتنے جو ہے وہ فوج کے لوگ گو کہ وہ چھوٹے رینک کے سپاہی، حوالدار، صوبے دار یا اس طرح کے وہ بیچارے سفر کرتے ہیں، وہ ان کی انفارمیشن فوری طور کے اوپر پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ٹرین کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ کسی نہ کسی نے انفارمیشن ضرور دی ہے کہ یہ اتنی بڑے تعداد میں ایک ٹرین کے اوپر جو فوجی حضرات ہیں یا جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ عید کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے بھی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابھی سے ہی باقاعدہ تحقیقات اور کچھ پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے. اس کی جو اپڈیٹ اگر کوئی ملی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو آج وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک اہم اور معنی خیز جو ایک تقریر کی ہے، جس کو میں اب بتا رہا تھا کہ یہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی بلوچستان کو اور خاص طور کے اوپر گوادر کی بندرگاہ کو. اس پہ جو آج بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کا بیٹا تھا، اس زمانے میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جب بچہ تھا، تب سے یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں اور بے نظیر بھٹو شہید بھی دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ شہید کی گئی تھی. یہ دہشت گردی کا واقعہ وہ کہتے ہیں پچھلے واقعے سے زیادہ خطرناک تھا. کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہر طبقے نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں. اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ جو قوتیں پاکستان کو شکست دینا چاہتی ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو قوتیں پاکستان کو شکست دینا چاہتی تھی وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. جو قوتیں اس ملک کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتی تھی وہ متحد ہو رہی ہیں. تو یہ اس سے جو ایک ان کا اندیہ ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو کہ پاکستان کو یہ دہشت گردی کے اندر پھنسا کے خود تیزی سے جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر آگے بڑھ رہی ہیں اور اوورال جو ہے وہ ترقی کر رہی ہیں. یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو انڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ان کا اشارہ ہے، یا پھر کچھ مڈل ایسٹرن کے حوالے سے بھی ان کا گو کہ انہوں نے کوئی اس حوالے سے وہ نہیں دیا، لیکن جو اپنی اسیسمنٹ ہے میری اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ بھی یہ اس حوالے سے وہ کر سکتے ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک وہ دیا گیا اندیہ. اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آج انہوں نے وہ خطاب کیا اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک گھس بیٹھی ہے جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں سیاست کرتے رہیں گے، لیکن دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم اپنی سیاست کرتے رہیں گے لیکن دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرین پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں تھا. اس ویرانے میں بے یار و مددگار نہتے مسافروں کو یرغمال بنایا گیا. آرمی چیف کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے 339 مسافروں کو بازیاب کرایا، 33 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا ہے. وزیر اعظم نے بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ
وہی جو فگرز ہیں جو بازیاب ہونے والوں کے وہ کیے ہیں، لیکن وہی ہے کہ 440 ٹوٹل مسافر تھے، ان میں سے 339 بازیاب ہوئے ہیں۔ باقی کا بھی جو ہے وہ یہ کافی، آج جو میں نے دن کو وی لاگ کیا اس میں بھی کافی سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ شاید اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک جینون جو ہے وہ ایک سوال ہے جو کہ بالکل پوچھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ واقعے پہ آج پوری قوم اشک بار ہے اور غمزدہ ہے، پاکستان اب کسی دوسرے ایسے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی جب تک دوسرے صوبے کی طرح نہیں ہوگی تب تک پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی، اور بلوچستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب ملک میں دہشت گردی کا سر کچلا جا چکا تھا تو پھر دہشت گردوں نے دوبارہ سر کیسے اٹھایا؟ ماضی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کو بھی ایسے ہی رہا کیا تھا، جن کے کردار سیاہ تھے۔ ملک اور پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، فوج کو معطون کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اشارہ ان کا عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف ہے، کیونکہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے فوج کو اور اداروں کو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھس بیٹھیے اور دوست نما دشمن ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہیں کیا تو ملک کے ترقی کے سفر کو بریک لگ جائے گی۔ ہم اے پی سی بھی کریں گے، بلوچستان کے مسائل پر بھی بات کریں گے اور دہشت گردی کا بھی قلعہ کما کریں گے۔ تو بظاہر اس سے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ عندیہ دے دیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا اثر کچلنا ہوگا، اور اس حوالے سے یہ جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی ایک آپریشن وہ کیا جائے گا، اور صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے باہر بھی یہ آپریشن کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا وی لاگ بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔